अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। निगरान हुकूमत के जो हवाले से जो पेशन गोइयाँ हैं वो चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो चंद दिनों में इस हवाले से मशावरत के बाद नाम फाइनलाइज़ करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया यहाँ पर मुकामी मजिस्ट्रेट को इस्लामाबाद में। जबकि इस हवाले से जो है वो नैब रावलपिंडी में भी जो है वो इस केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली गई, उस हवाले से जो है वो नैब भी तहकीकात कर रहा है। और इस हवाले से जो है वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म ख़ान हैं उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा जो है वो इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं और उस पर उस वक्त क्या हुआ, 2019 में कैसे जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो मलिक रियाज ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ऑफ़र की। जैसा कि उनके बारे में मशहूर है कि वो जो नेक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या नेक सरकारी अफसरान होते हैं उनको वो हज करवाते हैं, इसी तरह कुछ लोगों को प्लाट देते हैं, इसी तरह जो दीगर मरात जो तबका चाहता है उस हवाले से वो करते हैं। और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को उन्होंने किस तरह से ट्रैप किया। जबकि इस प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि जो साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो भी मलिक रियाज के हवाले से जो है वो किसी तरह का जो है वो कोई बयान नहीं देती। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आपको याद होगा कि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मुंतखब हुए, तो उसके बाद जो है वो मलिक रियाज ने जो है वो लॉबिंग करना शुरू की। इससे पहले ये भी इतलात थी कि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी वो भी बतौर फ्रंट मैन जो है वो मलिक रियाज के काम कर रहे थे और इस हवाले से जो लॉबिंग थी वो की जा रही थी। 2019 की दिसंबर में एक कैबिनेट का फैसला आता है, वो मैं बता चुका हूं आपको। कैबिनेट ने फैसला ये करना था कि क्या हमने मलिक रियाज के कुछ पैसे इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्होंने फ्रीज किए हुए थे एज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कि हमें शक है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से। अलकादर यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब के ज़िला जेहलम की तहसील सोहावा में बनाई गई और इस हवाले से कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है और इसके अलावा जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मलिक रियाज ने करवा के दी। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो भी मलिक रियाज की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते और उनको जस्टिफाई भी करते हैं, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को भी इवन जस्टिफाई करते हैं। वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। और ये यूनिवर्सिटी जब मैंने शुरू की तो उसके अंदर मेरा मकसद था कि मलिक रियाज को, क्योंकि मलिक रियाज और प्रोजेक्ट्स में रावी सिटी में भी था, उधर भी चीप सस्ते हाउसिंग के अंदर भी थे। फिर बाद में हमने जब ये शुरू की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो वॉल्टन की थी, क्योंकि सबसे बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान का। मलिक रियाज को सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि आप ये कर दे प्रोजेक्ट क्योंकि मलिक रियाज की स्पीड है, सबसे बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान में। जो मलिक रियाज ने तीन साल में काम किया है हमारा ये अलकादर में, वो हमें 14 साल 15 साल लगे नमल यूनिवर्सिटी में। यानी उतना कंस्ट्रक्शन का काम हमें 15 साल जो लगा वो उसने 3 साल में कर दिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा बिल्डर है। मेरा तो ये मकसद था। मलिक रियाज ने कहा मैं ये खुद ही स्पॉन्सर करता हूँ ये आइडिया जो अलकादर का। अब ये होती है बात, ये समझे, ये होती है 2018 की नवंबर दिसंबर की बात है। उसके बाद जब वो उसकी ओपनिंग शुरू, उसकी जो स्टोन लेइंग है वो मई में शुरू हो जाती है, मई 2019 में। तो ये थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जस्टिफिकेशन कि उनको अगर मौका मिला तो वो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपको पूरा पाकिस्तान मिला, आपको पूरा पाकिस्तान संवारने का मौका मिला। आप चाहते तो ये इस यूनिवर्सिटी की तर्ज पे जो सिस्टम है उसको पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में लागू करने के हवाले से इक़दामात कर सकते थे। मतलब आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई उसके आप चूँकि कोई सरमायाकार तो नहीं थे, ठीक है, आपने चंदा इकट्ठा करके ही बनानी थी।
تو اس حوالے سے جو ہے آپ نے فیورلی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس دور میں اور اب بھی پرائم منسٹر سے جو ہے وہ تعلقات بنانے کے خواہاں ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو بہت سارے جو کاروباری مقاصد ہے اس حوالے سے وہ کامیابی حاصل کر سکیں اور بڑا انٹرسٹ لے سکیں. تو اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ ملک ریاض نے جو آفر کی وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ مکمل طور پر اس جو ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. آپ نے اس حوالے سے یہ بھی بتایا کہ راوی سٹی، اسی طرح لو کاسٹ ہاؤسنگ اور اسی طرح جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ملک ریاض کا اہم ترین کردار رہا. یہ وہی ٹائم تھا جب چہ مگوئیاں ہو رہی تھی پنجاب میں جو سی ایم شپ کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ علیم خان جو سینئر وزیر تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس دور کے، ان کا نام بھی لیا جا رہا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو علیم خان کا پتہ ہے وہ مکمل طور پر صاف کیا گیا. اس میں کون کون تھے؟ یقینی طور پر جو خاتون اول تھیں اس وقت کی بیگم بشرا، اور اس کے علاوہ جو شہزاد اکبر جو مشیر احتساب تھے، ان کا بھی پتہ کیا جائے کہ یہ مشیر احتساب جو تھے یہ کہاں سے لائے گئے. یہ جو تجویز تھی سابق وزیر اعظم عمران خان کو کس نے دی کہ یہ آپ جو ہے وہ احتساب کرنے کے لیے یہ بندہ جو ہے وہ سب سے بہترین ہے اور یہ جو ہے وہ بہترین احتساب کرے گا. وہ الٹا جو ہے وہ لابنگ کرتا رہا ملک ریاض کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ مطلب کسی ایک بندے کی کو فیور دینے کے لیے آپ نے جو ہے وہ پورے ملک کو جو ہے وہ ایک لیبارٹری بنا کے رکھا، اور احتساب کے نام پر مکمل طور پر جو ہے وہ فراڈ کیا گیا اور مکمل طور پر جو ہے وہ سیاسی کیسز بنائے گئے. اس میں جو عمران خان کی ایک اور جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا بلڈر ہے اور اس کی سپیڈ ہے وہ چیزوں کو جلدی کرتا ہے. ہمیں نمل یونیورسٹی بنانے میں 14 سے 15 سال لگے. اسی طرح پھر بعد میں جو ہے وہ ملک ریاض آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس منصوبے کو اسپانسر کرتا ہوں، یہ بہت اچھا منصوبہ ہے. جیسا کہ وہ آلریڈی جہاں پہ وہ مشہور ہیں کہ وہ اپنی فائلوں کو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے وہ اب رشوت کے جو مختلف انداز ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ یہ والا انداز چنا گیا. مئی 2019 میں جو ہے وہ اس کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے القادر یونیورسٹی کی جہلم کی تحصیل سہاوا میں. اسی طرح دسمبر 2019 میں کیبنٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور یہ والا جو فیصلہ ہے یہ والا جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے اس حوالے سے ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. اور اس میں جو ملک ریاض جو ہیں وہ بھی یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وہ جو اپنے پیسے ہیں جو یہ رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان ملک ریاض کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کے پیسے جو ہے وہ سسپیشیس ٹرانزیکشن کے طور پر جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے فریز کیے تھے. یہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں تھی. اس حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ 2019 کی دسمبر میں ایک کیبنٹ کا فیصلہ آتا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. کیبنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کچھ پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے ایز سسپیشس ٹرانزیکشن، کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر، منی لانڈرنگ پہ نہیں. اچھا، اس سارے معاملے میں جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو مشکوک ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر ہم نے رپورٹ کی تھی 2020 میں 20 فروری 2020 کو، یہ آن فیس بک اکاؤنٹ پر بھی پڑی ہے. تو اس حوالے سے ملک ریاض کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ان کی جو پراپرٹی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی ایک پراپرٹی 1 ہائیڈ پارک جو لندن کے انتہائی مہنگے ترین علاقے میں واقع تھی جس کی مالیت 50 ملین پاؤنڈ تھی، جبکہ 140 ملین پاؤنڈ کی جو دیگر پراپرٹی تھی وہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں تھی. اور اس کو جب بیچا گیا تو اس پر جو ہے وہ برطانوی حکومت کو مبینہ طور پر جو ہے وہ برطانوی حکومت کو تشویش ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر سے جو ہے وہ غریب ملکوں سے لوگ پیسہ لوٹ کر امیر ملکوں میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اور یورپ سمیت دیگر ملکوں میں لے جاتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. تو یہاں پر یہ والا جو معاملہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی کا، یہ بھی تھوڑا سا مشکوک لگ رہا ہے، کیونکہ
پہلے انہوں نے پکڑا، پھر اس کے بعد آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، اور برطانیہ نے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کہ وہ ایک بڑی عظیم قوم ہے اور وہ غریب ملکوں کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس کرتے ہیں، اس میں بلیک میلنگ کے طور پر جو ہے وہ ملک ریاض کا وہ جو پوائنٹ تھا جس میں وہ چاہتے تھے کہ وہ جو رقم ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنے کی بجائے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2016 میں جب یہ پراپرٹیز خریدی گئیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ والی جو رقم تھی یہ بحریہ ٹاؤن کراچی سے نکلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کیس بنا، جس کے بعد یہ والی جو رقم ہے اس مد میں جو ہے وہ ملک ریاض کا یہ لاجک ہے کہ اس مد میں جو ہے وہ چونکہ اس میں سپریم کورٹ نے جو جرمانہ کیا، جو 460 ارب کی جو رقم سیٹل ہوئی بحریہ ٹاؤن کراچی کے معاملے میں، اس پر بھی ہم تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ اس میں جو رقم سیٹل ہوئی وہ والی جو رقم ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے۔ اگر اس کا جو وہ لنک ہے وہ کراچی بحریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ ہے تو وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس میں یہ والا لاجک بنتا ہے کہ کیونکہ ملک ریاض اس سے پہلے خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ والی جو پراپرٹیز جو لندن میں واقع تھیں، برطانیہ میں واقع تھیں، وہ اس لیے بیچیں تاکہ سپریم کورٹ کی جو قسط ہے اس کو جو ہے وہ چکایا جا سکے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ 25 ارب روپیہ اس وقت یہ طے ہوا سپریم کورٹ کے جو فیصلے کے مطابق کہ 25 ارب روپیہ ملک ریاض جو ہے وہ فوری طور پر 1-2 مہینوں میں ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 سال کے عرصے میں جو ہے وہ 2.5 ارب روپے جو ماہانہ ہے وہ اس میں جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے۔ تو جب یہ تقریباً 50 سے 57 ارب کے قریب اس وقت جو پاؤنڈ کا ریٹ تھا وہ تقریباً 200 کے لگ بھگ تھا، تو اس وقت جو یہ رقم بنتی تھی 50 ارب کے قریب، یہ والی جو رقم ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی۔ اس کے بعد ملک ریاض نے اپنے وکلا کے ذریعے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک اور جو ہے وہ درخواست دی کہ چونکہ ہم نے زیادہ رقم جمع کروا دی ہے 25 ارب کی بجائے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ادا کیا جائے، جو اضافی رقم ہم نے ادا کی ہے۔ اچھا، برطانیہ میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اس میں جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی ذرا تھوڑی سی یہ سنیے کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، اب وہ پیسہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے پیسہ دینا ہے، وہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور ان کی ڈیل ہوتی ہے۔ ہمارے کیبنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈینشیل رکھیں گے جو اس کے اور اس پہ تھی، لیکن عدالت میں آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن صرف کیبنٹ، کیونکہ کیبنٹ میں پبلک ہو جانی تھی، تو وہ کہتا ہے پبلک نہ ہو۔ اگر آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے جو پاکستان آ سکتی ہے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چونکہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آئیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئیں، لیکن اس میں جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بالکل بھی پبلک نہیں ہوئے، اور اس کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق جو ہے آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس وہ جو بند لفافہ آیا جس میں جس حوالے سے جو ہے وہ کابینہ میں چہ مگوئیاں بھی ہوئیں اور کہا گیا کہ اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک پبلک ڈیبیٹ اس وقت جو ہے وہ شروع ہوئی 2020 میں جب یہ معاملہ ہوا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھتے تو آپ کو جو ہے وہ برطانیہ میں جا کے سول میں معاملہ لے کر جانا پڑے گا اور وہ یہ لٹک جائے گا اور 5 سے 7 سال لگیں گے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے لا منسٹر، فائنانس منسٹر اور اسی طرح کیبنٹ سیکرٹری سمیت جو ہے وہ دیگر لوگوں کا ایک کنسنسس موجود تھا کہ چونکہ اس فیصلے کے مطابق پیسہ پاکستان آ رہا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ آنے دیں، بعد میں پھر اس کو دیکھیں گے۔ سول کیس تھا،
ہمیں جو کیبنٹ میں بتایا جاتا ہے، اور وہاں یاد رکھیں لا منسٹر تھے، وہاں فائنانس منسٹر تھے، وہاں کیبنٹ سیکرٹری تھے، جن لوگ جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ، وہ ہمیں 5-6 سال لگ جائیں گے، اور اگر کیس آ جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا. تو یونانیمس فیصلہ ہوتا کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے. یہ تھا. یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو، بجائے چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. اچھا، اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے، چلیں ٹھیک ہے، یہ والا جو سارا معاملہ ہے اس کو آپ ضرور انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس میں یہ والا جو پیسہ ہے 190 ملین پاؤنڈ، یہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان سے برطانیہ کیسے گیا، اس حوالے سے ایف بی آر کے پاس کیا ریکارڈ موجود ہے، ایف آئی اے نے اس حوالے سے کیا تحقیقات کی، نیب اس حوالے سے کیا کہتا ہے. اسی طرح ملک ریاض نے جو رقم جو ٹرانسفر کی برطانیہ کے اندر ان پراپرٹیز کو خریدنے کے لیے، تو اسٹیٹ بینک سے جو اجازت لینا درکار ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی اجازت لی گئی، اور اگر کوئی اجازت نہیں لی گئی ان میں سے کسی بھی ادارے سے، تو اس حوالے سے ان تمام اداروں نے ملک ریاض کے خلاف کیا کارروائی کی. اچھا، اس میں ایک سب سے بڑا جو فیکٹر آتا ہے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اور اسی طرح جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو منی لانڈرنگ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ کیسے ہیں. جیسے ہی پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت 2018 میں وزیر اعظم بنے، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی جو بڑے بزنس کمیونٹی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات بنائے جائیں. تو ملک ریاض جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے نواز شریف جو سابق پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے، اس سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے تو بہت ہی اچھے تعلقات تھے، جبکہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے، اس میں جو ہے وہ بلاول ہاؤس بھی ہے جیسے لاہور میں ہے. اسی طرح جو کراچی کے بارے میں بھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت نے بہت بڑی فیور دی ملک ریاض کو، اور اتنی بڑی زمینوں کی جو خریداری تھی انتہائی سستے داموں. جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا سکینڈل آیا، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل تھا، جس کے مطابق جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ ایک پرائیویٹ منصوبے کو کرنے کے لیے جو ہے وہ ملک ریاض کو جو زمینیں تھیں، جو سندھ حکومت کی زمینیں تھیں، جو کہ سندھ کی عوام کی ملکیت تھیں، وہ ایک فرد واحد کو بیچ دی گئیں، اور انتہائی سستے داموں. اس کی بجائے آپ بہت سارے نوجوانوں کو بھی وہ زمینیں الاٹ کر سکتے تھے، روزگار دے سکتے تھے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو برطانیہ کی جو کرائم ایجنسی ہے اس نے کسی حد تک جو ہے وہ ملک ریاض کو فیور کیا. نیشنل کرائم ایجنسی کا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے مطابق یہ فیصلہ بھی آ سکتا تھا، اگر وہ پاکستان کے ساتھ اتنے ہی مخلص تھے یا پاکستانی عوام کے ساتھ اتنے ہی ہمدرد تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ ملک ریاض کی جیب میں ڈالنے کی بجائے جو ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتے تھے کہ اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جہاں پر آلریڈی جو ہے وہ ایک پینلٹی پے کرنی ہے ملک ریاض نے 460 ارب کے لگ بھگ. اس کی بجائے یہ والے جو پیسے ہیں یہ سندھ حکومت کو دیے جائیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں، تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ چونکہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اور انہی پر خرچ ہو سکے. اچھا، اس حوالے سے جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی وہاں کے قوانین کے مطابق یہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ اس کا جو آنے کا جو چینل ہے وہ واضح نہیں ہے، اور یہ جو پراپرٹی خریدی گئی اس میں جو رقم ہے وہ کہاں سے آئی، پاکستان سے کس طرح آئی، اور برطانیہ میں اتنی بڑی پراپرٹیز جو ہے وہ اس کے لیے رقم کہاں سے لائی گئی. اس حوالے سے جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی اس کو مشکوک سمجھتی ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ برطانیہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ان کو ذرا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیسہ پاکستان سے گیا وہ منی لانڈرنگ ہے. وہ نیشنل کرائم ایجنسی تو اس کو مشکوک ٹرانزیکشن ہی کہے گی، تو آپ اس کو مشکوک ٹرانزیکشن کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اس کو کم از کم منی لانڈرنگ کہیں، اور اس حوالے سے تحقیقات کا حکم دیتے تو آپ پتہ چلتا کہ آپ بھی جو ہے وہ یقینی طور پر ایک سچے پاکستانی ہیں. تو یہاں پر یہ والی جو بات ہے یہ قابل غور ہے کہ وہاں کا جو قانون ہے، برطانیہ کا قانون یہاں پر لاگو نہیں ہوتا. وہاں یہ والی جو رقم ہے اس کو مشکوک ٹرانزیکشن سمجھا جائے، جبکہ جو یہ رقم یہاں سے ٹریول کر کے گئی اور وہاں پر اتنی مہنگی پراپرٹیز خریدی گئیں، کیا
ملک ریاض جو ہیں وہ برطانیہ میں بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں جن سے جو ہے وہ آمدن ہوئی، اور ان سے یہ والے جو ون ہائیڈ پارک والی پراپرٹی اور اس کے علاوہ 140 ملین پاؤنڈ کی جو دیگر پراپرٹیز جو ہیں انتہائی مہنگی ترین پراپرٹیز لندن اور برطانیہ کے دیگر شہروں میں خریدی گئیں۔ اچھا، تحقیقاتی ایجنسیوں کے لیے یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ والے جو پیسے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ یہ 2016 میں جو جائیدادیں خریدی ملک ریاض نے، یہ جو رقم ہے یہ بحریہ ٹاؤن کراچی سے جو ہے وہ گئی، یا پھر یہ بحریہ ٹاؤن لاہور یا راولپنڈی یا ملک ریاض کے جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان سے یہ بھی ایک جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے اور سوالیہ نشان ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی جو کہ دنیا کی بہترین جو ہے وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی سمجھی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ 2019 کے آخر میں دسمبر 2019 میں نومبر دسمبر میں پتہ چلا اس کی ملک ریاض کی مشکوک جو ٹرانزیکشن سے خریدی گئی وہاں کی جو پراپرٹیز تھیں، تو اس میں جو ہے وہ ملک ریاض کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے ویلڈ نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ والی جو پراپرٹیز ہیں وہ اس لیے بیچیں تاکہ اسے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جو ان کی جو ڈیو قسط ہے وہ ڈال سکیں۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 2016 میں پراپرٹیز خریدیں، اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی کو اعتراض نہیں ہوا، جب وہ پراپرٹیز بیچی گئیں تو اس وقت انہیں ایشو ہوا، تکلیف ہوئی، کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی رقم ہے جو اس نے پکڑی وہاں سے برطانیہ سے، جو کہ مبینہ طور پر نہیں بلکہ یقینی طور پر جو ہے وہ ملک ریاض کی جو پراپرٹیز تھیں جو اس نے مختلف لوگوں سے وہاں سے خریدیں، اور اس رقم سے جو ہے اس رقم کو وہ پاکستان لانا چاہ رہا تھا۔ اس میں جو ہے وہ برطانیہ نے اپنی نیک نامی کا ٹھپا لگاتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ غریب ملکوں کی رقم واپس کرتے ہیں، پاکستان پر احسان کر دیا، جس کی جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہے تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ ملک ریاض کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایوانوں میں اور اس کے علاوہ جو تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہیں۔ فرزند راولپنڈی جو شیخ رشید ہیں وہ بھی ملک ریاض کے حوالے سے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اسی حلقے میں ان کے ملحقہ حلقوں میں جو ہے وہ ملک ریاض جو ہیں وہ اپنے کاروبار بڑے لیول پہ جو ہے وہ جو کاروبار ان کے چل رہے ہیں بحریہ ٹاؤن، ان کو وہ جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی جو ہے وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا اس حوالے سے کہ جس میں چونکہ ملک ریاض جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے نہ وہ کسی اسٹیمپ پیپر کو مانتے ہیں، اسی طرح جو آئی ایس کو کا جو بل ہے، بجلی کا جو بل ہے اور جو دیگر جو فیسلٹیز ہیں اس کی جو بلز ہیں وہ بھی خود جاری کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے، چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم تھا، اور اس میں جو ہے وہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ سندھ کی جو حکومت تھی اس نے جو ہے وہ اپنا تمام زور لگایا، اور اس میں جو تمام ریاستی مشینری اور جو سرکاری افسران تھے وہ ایک پیج پر تھے، اسی طرح بحریہ ٹاؤن، ملی ٹاؤن اور بورڈ آف ریونیو، اسی طرح جو ہے وہ کراچی کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اس میں ملوث تھی۔ 11,000 ایکڑ سے جو زیادہ زمین تھی وہ غیر قانونی طور پر بحریہ ٹاؤن کو دی گئی، حالانکہ ایم ڈی اے نے خود اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے جو بائی لاز کے مطابق خود کوئی ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپ کرنی تھی شاہ لطیف ٹاؤن کی طرز پر، جبکہ اس حوالے سے جو ہے وہ یہ والا جو اقدام تھا کہ کسی فرد واحد کو یا کسی کمپنی کو زمین کو فروخت کے حوالے سے ایسی کوئی شک جو ہے وہ ان کے قوانین میں موجود تھی ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ انٹائٹی کو زمین بیچ سکیں۔ آپ لیز پر تو دے سکتے تھے لیکن اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہے، زمین کی قیمت، اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری دیگر جو کرپشن ہوئی، اس میں زمین کے بدلے جو ہے وہ زمینیں ایکسچینج ہوئیں بلوچستان کی، سندھ کی، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹھٹھا اور بلوچستان میں ہم جو مصدقہ جو دستاویزات کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر زمینیں متبادل کے طور پر دی گئیں جن کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی، اور آئندہ آنے والے 25 30 40 سال تک جو ہے وہ جب تک کوئی بڑے مائل سٹونز نہیں بنتے ان زمینوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جبکہ ان کی جگہ پر انتہائی لکریٹو جو اور اسی طرح جو جن کی بہت زیادہ مانگ تھی اور جو شہر کے نزدیک تھیں وہ جو زمینیں تھیں ان کی جگہ پہ
بنجر زمینیں جو ہیں وہ دے دی گئیں. تو یہ والا القادر یونیورسٹی اور اسی طرح جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو منی لانڈرنگ ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایک ٹرائیکا بنتی ہے صدر آصف علی زرداری کی جس صوبے میں حکومت ہے وہاں سے جو ہے وہ ملک ریاض کو زمینیں ملتی ہیں، جبکہ وہ اس سے جو حاصل شدہ رقم ہے اس کو وہ لے جاتا ہے برطانیہ، وہاں وہ پراپرٹیز خریدتا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ پاکستان آتا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی اس کو پکڑتی ہے. چونکہ اس وقت جو پرائم منسٹر تھے وہ عمران خان تھے، تو عمران خان جو ہے وہ اس کو وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ ہے وہ اس کو ملک ریاض کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ٹھیک ہے پیسہ پاکستان آ رہا ہے، لیکن اس میں جو یہ والی جو کنڈیشن رکھی گئی کہ آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، اس معاملے کو کانفیڈینشیل رکھیں گے 190 ملین پاؤنڈ کی جو سیٹلمنٹ ہے اس حوالے سے، تو آپ دیکھیں وہ اس وقت آپ نے اس کو پبلک نہیں رکھا، لیکن وہ پبلک ہوتی ہو گئی نا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے جو کردار ہیں وہ واضح ہو گئے. آپ کے جو اس دور میں جو ہے وہ مشیر احتساب مرزا شہزاد اکبر، جو آپ ہر کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے بھی آپ کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے اور بعد میں بھی کرتے تھے، ان کا بھی اس کے ساتھ، اسی طرح بیگم بشرا جو ہیں وہ بھی اس میں جو مرکزی جو اس کے کردار ہیں، اسی طرح جو ملک ریاض کی فیملی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس کے مرکزی کردار ہیں. تو یقینی طور پر جو نیب میں اب تحقیقات چل رہی ہیں اس میں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ ملک ریاض جو پیسہ یہاں سے پاکستان سے برطانیہ لے کر گیا وہ منی لانڈرنگ ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کی زبان آپ نہ بولیں کہ یہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن ہے، یہ وہاں کے برطانیہ کے قانون کے مطابق مشکوک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، ایف بی آر نے یا کسی اور دیگر ادارے نے اجازت دی ہو کہ آپ یہ والا جو پیسہ ہے یہ برطانیہ لے جائیں، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بے شک جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں قوانین کے مطابق جو بھی بنتی ہے، لیکن اس میں جو اس کیس کے جو دیگر جو مرکزی کردار ہیں، خاص طور پر ملک ریاض، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو منی لانڈرنگ یہاں سے کی گئی، پاکستان سے کی گئی اور پیسہ جو ہے وہ برطانیہ منتقل کیا گیا، آپ چیزوں کو ڈائیورٹ نہ کریں. سیدھا معاملہ ہے اور اس پہ جو ہے وہ اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا جو سابق پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ رفائی کام کیا، جی بھئی آپ کو پورا ملک ملا تھا رفائی کام کے لیے، آپ پنجاب میں کرتے، سندھ میں کرتے، کے پی کے میں کرتے، بلوچستان میں کرتے، اسلام آباد میں کرتے. آپ ایک یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ ایک بڑے بزنس مین سے جس کی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اس سے آپ نے فیور لی. آپ نے کہا کہ جناب ملک ریاض سب سے بڑا بلڈر ہے، تو آپ کی پارٹی میں علیم خان بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ابھرتا ہوا ایک بلڈر ہے، لاہور اور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں وہ پروجیکٹس کامیابی سے کر رہا ہے، اور اس کو آپ نے کھڈے لائن لگایا. اپنے ہی جو پارٹی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مخلص تھے اور کئی سالوں سے کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے کیا، اور اسی طرح جو ملک ریاض جو کہ تینوں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کاروبار کر رہا ہے اس کو آپ نے فیور کرنے کی کوشش کی. تو اس میں یقینی طور پر جو ہے وہ القادر یونیورسٹی اور 190 ملین پاؤنڈ کی جو فیور دی گئی ملک ریاض کو، ان کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے. آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی پیمانے پر دیکھنے کی کوشش کریں تو پہلے ملک ریاض نے فیور کیا، اور بعد میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہے ان سے جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ایک بڑا فائدہ لیا اور اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا. یہ ایک بات کی بات ہے کہ اس میں یہ والا جو پیسہ ہے یہ کہاں سے لوٹا گیا، اس کی بھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اسی طرح یہ پیسہ ٹریول کر کے برطانیہ کیسے پہنچا، اس کی بھی تحقیقات نہیں ہوئی. تو نیب میں ان دنوں انکوائری چل رہی ہے، یقینی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.